बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। कोर्ट रूम नंबर 2 के बाहर हम बैठे हैं। अदील सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नए साल का आगाज़, बहुत सारी खबरें आपके साथ जो शेयर करनी है, ख़ुसूसन लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला। आज बड़ी अपडेट हुई है। शुएब शाहीन साहब जिन्होंने तहरीक इंसाफ में राइट नाउ अभी बड़े मुतारिक नज़र आ रहे हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की कि ये केस लेवल प्लेइंग फील्ड का जो केस है ये अभी सुना जाए, लेकिन चीफ जस्टिस इंतज़ार में बैठे रहे, ये केस के लिए शुएब शाहीन नहीं आए। तो ये आपको एक अपडेट देनी है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला, जो कागजात नामजदगी छीने गए फिर अब दे नहीं रहे, कागजात नामजदगी पे अपडेट्स हैं, ये आपको बताएंगे कि ये मामला जो है क्या सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, इस पर बेंच बनाएगा, अंदर की खबर क्या है, रजिस्ट्रार से जो मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ की टीम की, उसमें क्या तय पाया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक और कल का दिन बड़ा अहम है, उसमें 2 से 3 इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि डिसाइड करेंगे अभी तक अनसर्टेनिटी जो कि हम देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इंतखाबात होंगे या नहीं। जस्टिस काजी फाइजी साहब छुट्टियां जो गुजार के आए हैं, इन सारी चीज़ों में हम अदील सरफराज से भी राय लेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट वीक है और बहुत इंपॉर्टेंट मामले सुप्रीम कोर्ट में इनकी समाअत होनी है। कौन कौन से मामले हैं उस पर डिस्कस करेंगे और फिर आपको एक्सक्लूसिव खबर भी एक देंगे। अदील, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा अच्छा मौका था तहरीक इंसाफ के पास कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले को उठाते और शुएब शाहीन साहब आए, लेकिन वो सुबह 9:30 बजे आए जब कोर्ट रूम खाली था, मीडिया के नुमाइंदे नहीं थे। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फिर 11:30 के बाद आप आएँ ताकि प्रेजेंस पूरी हो। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा पिछले, आप ये कह सकते हैं 15 दिन में जो एक तासुर उभरा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह से तनकीद हुई है कि चीफ जस्टिस खामोश बैठे हैं, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो आज बड़ा अच्छा मौका था लेकिन वो गवा दिया गया। बिल्कुल। आज शुएब शाहीन साहब जो हैं वो पहले उन्होंने आगाज़ एक अच्छे पॉइंट पर किया। वो ख़ुद आए सुप्रीम कोर्ट में सुबह, जब उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं था। चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की कोर्ट में वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि मेरी ये इस्तदा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही। आरओज़ जो हैं वो हमारे साथ मुनासिब उनका रवैया नहीं है, और जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस अदालत के सामने रखे और कहा कि तौहीन अदालत की हमने दरख्वास्त दायर कर रखी है। आपके ही 22 दिसंबर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। अब उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, आप उसको सुने। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अभी क्योंकि इसमें वक्त काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और मुनासिब यही होगा कि हम दीगर मुकदमात को निपटा लें, वक्फे के बाद आप आ जाएँ, आपको हम सुन लेंगे। अब यहाँ पर चीफ़ जस्टिस क्या मीडिया को चाहते थे कि वो यहाँ पर मौजूद हो तब इस केस को सुना जाए? तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा। मीडिया पहुँच जाता है सर, अगर केस की समाअत शुरू हो, इंपॉर्टेंट केस की समाअत, तो मीडिया खुद ब खुद ही आ जाता है। मीडिया वहीं मौजूद था। और जहाँ तक बात है केस को लिंगर ऑन करने की, उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि क्यों एक केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं है, उसको आउट ऑफ द बॉक्स आप दीगर केसेस के ऊपर लगा दें, तो वहाँ पर कमरा अदालत में बैठे बहुत से जो साइलीन हैं उनकी हक तलफी होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है। हमेशा जजेस साहिबान की कोशिश होती है जो पहले से मुकर्रर करदा केसेस हैं उनको सुन लिया जाए और आखिर में फिर तवील समाअत करके इस केस को भी सुना जा सकता है। ये आज अच्छी पेशकश थी, मुझे लगा चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से। आपकी जो बात है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तातीलात के दौरान उनके ऊपर काफ़ी तनकीद होती रही है और उन्होंने भी अपना जवाब देना था और मुनासिब मौका था उनके पास। आज पीटीआई खुद आई और उन्होंने कहा कि हम आपको सुनेंगे। बहरहाल जब वक्फ़ा ख़त्म हुआ, वक्फ़े के बाद दीगर मुकदमात थे 1 या 2, उन पर समाअत हुई, मगर इस पूरे वक्फे में यानी तकरीबन 25 से 30 मिनट की ये विंडो थी। वक्फे के बाद समाअत में अदालत बैठी रही, कमरा अदालत में, लेकिन जो शुएब शाहीन है या पीटीआई का कोई भी वकील कमरा अदालत में मौजूद नहीं था। और इसी दौरान फिर जब समाअत मुकम्मल हो गई, तमाम मुकदमात निपटा दिए गए, जो एक लिस्ट होती है आपको मालूम ही है, वो लिस्ट जब ख़त्म हो गई, तमाम केसेस ख़त्म हो गए, उस तो पर चीफ जस्टिस उठ के चले गए। चीफ जस्टिस ने तकरीबन कुछ देर के लिए इधर उधर देखा है। वो शायद तलाश कर रही थी उनकी नज़रें शुएब शाहीन साहब को या पीटीआई की टीम को, लेकिन कोई उनको नज़र यार नहीं वैसे आया और अदील, इवेंचुअली उनको तक जाना, देखें, क्योंकि अगर बात करें कि पीटीआई में सिर्फ शुएब शाहीन नहीं है, शुएब शाहीन के चलने कागजात नामजदगी का मसला था, वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, उन पर एतराज़ लग गया। एक एतराज़ ये लगा कि उन्होंने घर जो है अपना वो ख़रीदा, उस पर टैक्स का मामला है, उसके रकम नहीं दी हुई। लेकिन बाकी शेर अफजल मरवत हैं, इंतज़ार पंजोता है, नईम पंजोता है, गौहर बैरिस्टर गौहर हैं, अली इजाज़ हैं, एक पूरी कानूनी टीम बड़ी अच्छी, सलमान सफदर साहब है, कोई भी एक होता तो आज ये मामला
ٹیک اپ ہو سکتا تھا؟ سر میں تو یہ اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں بلیم آپ کریں گے وہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم پر ہی کریں گے، اور ٹاپ آف دا لسٹ آتے ہیں شعیب شاہین، کیونکہ ان کی درخواست تھی، اور اگر انہوں نے جانا تھا ہائی کورٹ میں تو یہ کوئی اتنی انیشیٹ مشکل نہ کرتے ہیں. نہیں انیشیٹ ان کا حق کرنا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی جانا ہے، اور وہ رائٹلی سو ان کا ایک حق ہے وہاں پر بھی، کیونکہ ان کا اپنے ٹریبیونل میں ان کی درخواست ہے، انہوں نے اپنا تھم امپریشن دینا ہے، تو اپنے کسی نمائندے کو تو کم از کم پیچھے چھوڑ کر جاتے کہ وہ ان کی جگہ ریپرزینٹ کر لیتا، اگر ان کیس So you are saying there is lack of seriousness on this behalf. PTI سر legal اس سے team. زیادہ کیا لیک آف سیریسنس ہوگی کہ آپ کے پاس اس وقت آپ کو صرف ایک ادارہ ہے جہاں سے آپ کو انصاف کی Relief مل توقع سکتا ہے، ہے. کوئی ریلیف آپ کو مل سکتا ہے، جتنا بھی ریلیف ملے. میری نظر میں یہ ریلیف ان کو آدھا تو اسی وقت مل گیا تھا جب چیف جسٹس نے کہا کہ میں آپ کی درخواست سنوں گا، جو کہ عموماً اس طرح کی درخواستوں کو ٹیک اپ ہی نہیں کرتے جو پہلے سے مقرر نہ ہو. انہوں نے آؤٹ آف دا باکس جا کر اگر آپ کو یہ فیور دیا ہے اور آپ کو ایک پیشکش کر دی ہے، وہ الگ بات ہے کہ چیف جسٹس کا بھی یہ امتحان تھا. اگر وقفے کے بعد یہاں پر یہ پیش ہوتے اور پتہ چل جاتا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کس حد سائڈ تک پہ جا جائیں رہے گے، ہیں. کیا اچھا ان کا موقف ہوگا. ایک تو عدیل میری آبزرویشن اور کچھ میری انفارمیشن کے مطابق چیف جسٹس جو ہیں وہ تھوڑا بہت جو کرٹیسزم ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ اسے مانیٹر بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور وہ لیتے بھی ہیں. اور ہم نے ان 15 دنوں میں بہت زیادہ کرٹیسزم دیکھا ہے، ڈائریکٹلی چیف جسٹس کے اوپر دیکھا ہے، قاضی الوقت کے اوپر دیکھا ہے. تو میرا خیال سے جو ابھی رائٹ ناؤ رجسٹرار سے بھی ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کی ٹیم کی، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک دو دن میں یہ درخواست جو ہے لیول پلینگ درخواست ان کی یہ درخواست اگر نہ بھی کرتے نا، میری تو اپنی پرسنل ریڈنگ ہے، یہ لگ جائے گی باقاعدہ طور پہ؟ آپ نے اور میں نے ایک ساتھ ہی سپریم کورٹ کو کور کیا، ہمیں اندازہ ہے کہ یہاں پر اس نوعیت کی جو درخواستیں ہوتی ہیں نا سر، ان کو آپ کو پریس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ درخواستیں ٹیک اپ ہو ہی جاتی ہیں ایونچولی، گو کہ اگر آپ نے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے درخواست کی ہو. اب ان کی درخواست موجود ہے، اور اسی وجہ سے اگر درخواست پہلے سماعت کے لیے مقرر نہیں تھی، چیف جسٹس نے کوئی احسان تو نہیں کیا نا ان پر کہ ہم آپ کو سن لیں گے. ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور ان کو سننا ان کے اوپر فرض ہے. انہوں نے اسی وجہ سے آؤٹ آف دا وے آ کر کہا کہ ہم آپ کی درخواست کو سنیں گے. اب آ کر اگر شعیب شاہین صاحب سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کہاں تھے، آپ کیوں کر نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا تھا. انہوں نے اپنا عذر پیش کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کی کیا حکمت عملی ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں ابھی رجسٹرار صاحبہ کے پاس گیا ہوں، اور رجسٹرار صاحبہ کو میں نے درخواست کی ہے کہ ہماری درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. تو انہوں نے مجھ سے ڈائری نمبر مانگا ہے، اور مجھے یہ بھی یقین دہانی دلائی ہے کہ آج یا کل آپ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی. اس پہ میں کمال شعیب شاہین صاحب کا نہیں، بلکہ یہ ایک پروسیس ہے اور یہ ہونا ہی ہے. اگر چیف جسٹس نہیں کریں گے تو جو تنقید آپ حوالہ دے رہے ہیں 15 دنوں سے ہو رہی ہے، اس میں پھر مزید شدت آئے گی، کیونکہ یہ موقع ہے. اگر آج بھی سپریم کورٹ انٹروین نہیں کرتی تو پھر انتخابات کا فائدہ ہی نہیں ہے. سر دیکھیں، ابھی ایک اور پروسیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی انسرٹینٹی چل رہی ہے. بہت ساری جگہ سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انتخابات نہیں ہو رہی، لیکن سپریم کورٹ نے ایک چونکہ ڈیسیجن دے چکے ہیں، سپریم کورٹ بیٹھی ہے، اس کی نگرانی بھی کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے اس حوالے سے رویہ بھی ہمیں سخت نظر آ رہا ہے کہ انتخابات کرانے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ اس ہفتے میں کلیئر ہو جائے گا، یہ جو تھوڑے سے انسرٹینٹی کے بادل ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ سر بہت سی آج بھی کچھ کہہ رہے تھے، شاید 2 بڑے اخبارات میں کالم آئے ہیں، انصار عباسی صاحب اور میرے خیال سے سہیل بڑائے صاحب، اور وہ ان کے بھی حوالے سے یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی شاید یہی بات کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں دبے الفاظ میں کہ انتخابات ممکن نہیں ہیں، نہ ہوں. یہ اس طرح کی نظریہ ضرورت کی کوئی باتیں شاید میں نے ابھی تک پڑھے نہیں ان کے کالم، میرے ایک دوست نے بھی حوالہ دیا ان کا. تو ہو سکتا ہے اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے دن جب یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی کہ انتخابات کی جو تاریخ ہے 8 فروری وہ پتھر پر لکیر ہے، اس کے بعد اس کے اوپر کافی میمز بھی بنے، ہم نے بھی ان کا کافی مذاق اڑایا، جو بیگم سے مشورہ کرنے کا، نہ کرنے کا، اس طرح کی باتیں. اب بات یہ ہے کہ سر اس کے بعد پھر یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے، اور وہ جب معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے تو اس پہ انہوں نے ایک شٹ اپ کال دی ہے تمام لوگوں کو کہ انتخابات صاف ہوں یا شفاف ہوں، یہ یقینی بنانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن انتخابات بر وقت ہوں گے یہ یقینی سپریم کورٹ بنائے گی. تو مجھے اس پیرائے میں تو مجھے ایسا نہیں لگتا، نظر نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ پیچھے ہٹے گی. اگر سپریم کورٹ پیچھے ہٹے گی تو پھر اچھا، میری انڈرسٹینڈنگ اس میں یہ ہے کہ
جب تک ایسے گراؤنڈز موجود نہ ہوں کہ جو بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری گراؤنڈز ہوں، سپریم کورٹ اس ڈیسیجن کو ریورس نہیں کرنے لگی. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو وہ کیریئر لے کے چل رہے تھے اور ان کا ایز اے ٹینیور ایز اے چیف جسٹس دیکھیں تو ایک ہی بڑی چیز ابھی تک ان کے بیگ میں ہے، دیٹ از الیکشن، کہ انہوں نے ٹائملی الیکشن دیے. اگر وہ بھی ان کے بیگ سے نکل جاتے ہیں، دیر از نتھنگ ان ہز ٹینیور ایز اے چیف جسٹس جس کا وہ کلیمنٹ ہوں کہ یار یہ بڑی اچیومنٹ کی ہے. ہاں یہ بڑی زبردست ہمیں کہنے کو چیزیں نظر آتی ہیں کہ جی آپ نے پروٹوکول نہیں لیا، آپ نے وہ گاڑی واپس کر دی، آپ نے گاڑی نیلام کر دی، بٹ دیز آر ٹائنی تھنگس. آپ کا اصل جو قانونی مینڈیٹ جس کے لیے آپ قاضی القضاء بنے ہوئے ہیں وہ بیسکلی انصاف دلانا ہے اس ادارے کا. تو وہ اگر ہوتا ہوا ان کے اس میں نہ ہو، الیکشنز نہ ہو پائیں، جسٹس عمر عطا بندیال بھی یہ کہتے تھے کہ 90 دن میں ہو جائیں گے لیکن انفارچونیٹلی ان کے ٹائم پیریڈ میں بھی نہیں ہو سکے. تو یہ ایک بڑا کروشل ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ٹائم پیریڈ، کیونکہ دوسری سائڈ سے بھی پریشر ہوگا. سر دیکھیں بے شک پریشر ہوگا، سب کچھ ہوگا ان پر، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس بندیال میں ایک فرق میں جو سمجھتا ہوں ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے فیصلوں پر امپلیمنٹیشن کرانا آتا ہے، اور یہ بات ہم نے دیکھی ہے، ہم نے آبزرو کیا، ہم ان کے ناقد بھی ہیں. کیونکہ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں انتخابات کی، انتخابات صرف کرانا تو یقینی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئینی عمل نہیں ہے نا، انتخابات کا صاف اور شفاف ہونا بھی آئینی عمل ہے. بالکل، اور وہ ابھی تک ہمیں ہوتے نظر نہیں آ رہے. بے شک انتخابات ہو بھی جائیں گے، جو سر اب تقریباً 3,500 سے زائد صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواران کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، اور جن میں سے 80 سے 85% پی ٹی آئی کے ہیں. تو اس سے بڑا سر کیا ایک سوال ہوگا، اور سپریم کورٹ کو اس سوال کو ایڈریس کرنا ہوگا. اگر سپریم کورٹ بر وقت اس سوال کو ایڈریس نہیں کرے گی تو ایونچولی یہ نزلہ تمام سپریم کورٹ پر ہی گرے گا. اگر انتخابات شفاف ہو جائے، انتخابات ہو بھی جائیں تب بھی. اور وہ مینلی اس میں ڈیزگنیٹڈ جو بندہ ہوگا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، کہ مطلب ان کے ہوتے ہوئے ان کے ٹینیور میں. بالکل، اس کا انتخابات اگر ہو جائیں گے نا سر تو اس کا کریڈٹ بھی قاضی فائز عیسیٰ لیں گے. جی اگر انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوں گے تو اس کا بھی تمام تر ملبہ قاضی فائز عیسیٰ پر گرے گا. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے انتخابات میں جب ہوا تھا یہ معاملہ، اس وقت بھی پھر کس طرح تنقید ہوئی تھی جسٹس افتخار محمد چودھری پر. 2018 میں کس طرح تنقید ہوئی تھی جسٹس میاں ثاقب نثار پر. انتخابات تو دونوں ادوار میں ہو گئے تھے، 13 میں بھی ہو گئے تھے اور 18 میں بھی ہو گئے تھے، مگر تنقید اس وقت کے چیف جسٹس صاحبان کو بھگتنا پڑی تھی. اور اب کی بار تو سر معاملہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد انتخابات ہو رہے ہیں، اور ایک چیف جسٹس جو ہیں وہ بارہا آرڈرز دینے کے باوجود اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرا کر ریٹائر ہو چکے ہیں، اور دوسرے چیف جسٹس آئے ہیں، انہوں نے ایک تاریخ دی ہے. انہوں نے ایک کام اچھا کیا ہے، بڑا سمارٹلی انہوں نے کھیلا ہے. انہوں نے تاریخ خود سے نہیں دی کیونکہ ان کا اختیار بھی نہیں ہے. انہوں نے تاریخ دلوائی ہے ان دونوں صدر مملکت اور الیکشن کمیشن سے. تو اب اگر اس تاریخ پر عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں ناکامی ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کی. ادروائز اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور ان انتخابات کے جو نتائج ہوتے ہیں اس پر سوال اٹھتے ہیں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید ہوگی، اور ٹو سم ایکسٹینٹ ویلڈ ہوگی، کیونکہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے. تو ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اتنی آسانی سے یہ لیٹ گو نہیں کریں گے، الیکشن کو پیچھے نہیں ہٹیں گے اس والے معاملے سے. دوسری ہماری لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے نا معاملہ وہ جلد سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے گی، کیونکہ یہ سیٹل کرے گی، سپریم کورٹ چاہ رہی ہے سیٹل کرنا. آج سے بھی تھوڑی سی ہمیں جسٹ مل جاتی ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ناظرین کو بتا کے ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے. ایک تو کل پشاور کے آر او کا وہ جو معاملہ چیلنج ہوا ہے اس میں بھی کافی چیزیں آپ کو سپریم کورٹ سے نظر آئیں گی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چھٹیوں کے بعد ایک مائنڈ کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں پتہ لگ جائے گا کس طرف جا رہے ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ نااہلی والی تاحیات نااہلی والا کیس جس میں 7 رکنی بینچ کرے گا، تو وہ بھی ابھی بینچ تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا لیکن وہ بھی ٹیک اپ ہوگا. تو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ سر کل میری نظر میں تو وہ جو نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب کی تاحیات نااہلی ہے اس کے حوالے سے جو کیس ہے اس کے اوپر تمام تر نظریں ہیں، اور ابھی تک حیران کن طور پر اس کیس پر جو بینچ ہے وہ سامنے نہیں آ سکا. یہ تو بتایا گیا ہے اخبار کے نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ 7 رکنی بینچ 2 جنوری کو سماعت کرے گا، مگر تاحال اس بینچ کو ہیڈ کون کر رہا ہے، اس بینچ میں شامل کون کون ہے، یہ نہیں بتایا گیا. اور جو فکسیشن برانچ ہے جو کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے
کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ابھی تک ان کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا کہ کون سا بینچ ہوگا اور کب یہ سماعت کرے گا، تو وہ ابھی تک ہوا میں ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ اخبار میں نوٹس دیا گیا ہے تو وہ کمیٹی سے مشاورت کے بعد ہی بینچ کی تشکیل کا جو عمل ہو گیا ہو، مکمل ہو گیا ہو. اب اناؤنس ہونا ہے، آج امید ہے شام تک کال لسٹ جاری ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ کل کون سا بینچ کتنے بجے اس مقدمے کی سماعت کرے گا. جہاں تک بات ہے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جو الیکشن کمیشن کی اپیل ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو بلے کا نشان ہے وہ بھی ممکنہ طور پر زیر غور آ سکتا ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. اور یہ جو آج لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے یہ بھی کل کی سماعت میں اچھا، وہیں میری ٹیک اپ ہو سکتا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بلے کا نشان سپریم کورٹ کبھی بھی تحریک انصاف سے واپس نہیں لے گی. ہے. سر تحریک انصاف سے واپس تو وہ ایک ہی صورت میں اگر لے بھی سکتی ہے جب ان کے پاس معاملہ آیا، ابھی تک تو معاملہ ان تک پہنچا ہی نہیں. ابھی تو انٹرا کورٹ اپیل پشاور ہائی بالکل، کورٹ میں. لیکن وہ کہیں نہ کہیں ڈسکس ضرور ہوگا. پشاور ہائی کورٹ میں بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پشاور ہائی کورٹ ابھی اس یہ میں سر فیصلہ بھی دے چکی ہے. یو نیور ایک نو، یو نیور نو. آج کل آپ کوئی بھی نہیں کر سکتے، آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. عدیل نے جو آخری بات کی ہے بڑی ڈینجرس ہے. آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عدالتیں یہ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جن پہ تمام عوام کو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ملک کی ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، بیوروکریٹک کلاس ہے اس کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، اور تمام لوگوں کو اعتماد بھی ہوتا ہے. لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے جب ہم یہ کہیں کہ آج کل کے حالات میں کورٹ سے کیا ہو رہا ہے یہ کچھ نہیں ہم کہہ سکتے. یہ انفارچونیٹ ہے. یہ ادارے ایسے ہونے چاہیے کہ یہاں پہ صحافی بھی اگر کوئی سوال کرے، صحافی بھی اگر اپنی رائے دے رہا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ یار یہ آئین اور قانون کے مطابق یہاں پر عملداری ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی گزشتہ ادوار میں اور خصوصاً جو اب حالات چل رہے ہیں تو ہم بطور صحافی بھی یہ کانفیڈنٹلی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے انصاف ہوگا. فی الحال کے لیے اتنے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.